Hello and welcome back my dear students. स्टूडेंट्स बैक डेज में हमने इस चैप्टर का जो कि थंबनेल पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। तो इसका हमने मैं थोड़ा सा बैक रिव्यू भी दे देता हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो, क्लास 12th का उर्दू का ये आई थिंक थर्ड चैप्टर है, बल्कि वेल श्योर थर्ड चैप्टर है, और इसका पार्ट 2 अभी हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 तो जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी आपको मैं बेसिक कंसेप्ट कुछ दे दूँ ओवरऑल। तो चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये आपका चैप्टर है। ओके, अब ये जो लिखा गया है ना, सैयद सुलेमान नदवी के ज़रिए लिखा गया है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये सैयद सुलेमान नदवी का इमेज है। ओके, अब क्या है कि जो मैंने बैक डेज में जो मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद एक्चुअली में ये जो पार्ट 2 है ना, ये सैयद सुलेमान नदवी पर ही बेस्ड है। इनका ही हम तारुफ इस चैप्टर में करवाने वाले हैं, और ओवरऑल आप टेंशन न लें, मैं चैप्टर के बारे में भी बता दे रहा हूँ, और आखिर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं कवर करने का कोशिश करूँगा होल ओवर चैप्टर को। उसके बाद सबसे आखिरी में मैं आपको फिर इस पूरे चैप्टर का होल निचोड़, यानी कि एक नज़र में अगर कहा जाए तो खुलासा आपको प्रेजेंटेशन उसका देंगे, और साथ ही साथ सबसे लास्ट में जैसा कि आप जानते हो कि क्वेश्चन टाइम आपको दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। तो आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, नहीं तो लॉस आपका ही होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना। चलो मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। देखो, बैक डेज में पहली बात कि इस चैप्टर में है क्या, तो हमने कल बताया था आपको कि इस चैप्टर में जो देखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है बाज़। बाज़ का मतलब होता है कुछ, यानी सम। तो पुराने लफ्ज़ यानी कि कुछ ऐसे पुराने अल्फाज हैं जिनकी इन्होंने एक नई तहक़ीक़ की है। किसने? हमारे जो मज़मून निगार हैं सैयद सुलेमान नदवी। हाँ, ये कहानी कैसा है तो मज़मून है, ध्यान रखना, मज़मून का सेकंड चैप्टर है ये। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये एक तरह का मज़मून है बाज़ पुराने लफ्ज़। हालांकि मज़मून होने के बाद ये एक तहक़ीक़ी चैप्टर है। इसमें इन्होंने कई सारे अल्फाज, जैसे मैं बात करूँ फ़तूर, आइए सीधा टॉपिक पे आते हैं। फ़तूर, अब इस फ़तूर का इन्होंने कई सारा मीनिंग बताया है। जैसे फ़तूर का इन्होंने बताया कि भैया फ़तूर का एक तो मतलब होता है नाश्ता, ठीक है ना, और एक और मतलब इन्होंने बताया कि मतलब कि भूख तोड़ना, है ना। तो मैं बता दूं, ये जो नाश्ता जो है ना, इन्होंने ये भी बताया कि किस किस ज़बान में क्या कहा जाता है। तो फ़तूर को जो नाश्ता कहा जाता है वो अरबी ज़बान में कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम फ़ारसी में अगर हम बात करें, अगर इसे हम फ़ारसी में अगर बात करें कि इसे फ़तूर को हम फ़ारसी में क्या बोलेंगे, तो फ़ारसी में इसी से मिलता जुलता ही होता है, वह भूखा जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो, उसे भी हम फ़तूर बोलते हैं फ़ारसी में, ठीक है। इसी तरह से कई सारे अल्फाज मैंने आपको बैक डेज में बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था निहार के बारे में, है ना, निहार के बारे में। तो निहार का क्या मतलब होता है? निहार का मतलब होता है ना खाया हुआ, यानी नहीं खाया हुआ। एक इसी से बनता है निहारी, जो दिल्ली या लखनऊ का एक मशहूर डिश है। इसी तरह से निहारी यानी नहार, नहार का देखो एक सही से देखो तो हिंदी में एक वर्ड आता है आहार, है ना। इससे पहले अगर नौ लगा दूं तो नौ आहार, यानी कि नौ खाया हुआ, ठीक है ना। और अगर इसमें सिर्फ मैं इतना को ले लूं, अगर आहार, निहार यानी कि आहार, तो आहार का मतलब ग़िज़ा यानी को भोजन, भोजन कोई ना उसको ग़िज़ा। तो कितने सारे मीनिंग एक ही लफ्ज़ के हो जाते हैं अलग अलग ज़बानों में। कभी कभी तो एक ही ज़बान में उसके अलग मीनिंग होते हैं। इन्हीं चीज़ की जो तहक़ीक़ है, इसी चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है, जो रिसर्च है, उन्होंने इस चैप्टर में
دینے کا کام کیا ہے۔ اب آئیے فٹافٹ جس چیز کے لیے پارٹ 2 ہم لے کر آئے ہیں فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں رائٹر کے بارے میں، دیٹ مین جو مضمون نگار ہیں، مصنف کے بارے میں۔ تو خواجہ حسن نظامی، اسٹوڈنٹس یہاں ایک بگ مسٹیک ہے، خواجہ حسن نظامی یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی تو نہیں ہو سکتا ہے نا، خواجہ حسن نظامی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی تو مٹی کا تیل جو تھا چیپٹر 2 اس کے مصنف تھے، تو یہاں تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سید سلیمان ندوی کے بارے میں نا، تو ایسا آپ سمجھ لو کہ یہاں سے میں ٹک آؤٹ کر دیتا ہوں، یہ جو ہے سید سلیمان ندوی کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں کہ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں آگے لکھا گیا، بس ایک نام لکھنے میں ہوتا ہے، سلی مسٹیک ہے۔ تو آئیے فٹافٹ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھو یار، ہم بات کر رہے ہیں سید سلیمان ندوی کی، تو سید سلیمان ندوی کی جو پیدائش ہے 22 نومبر سیدھا 22 نومبر 1884 ہوگا بیٹا، 22 نومبر 1884، ٹھیک ہے۔ آئی ریپیٹ، پھر سے میں بول دے رہا ہوں، سید سلیمان ندوی جس کا امیج یہاں آپ دیکھ رہے ہو، سید سلیمان ندوی کی جو پیدائش ہے 22 نومبر 1884 کو دسنا میں ہوا۔ اب کہو گے سر یہ دسنا کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے بیٹا، جگہ کا نام ہے، اور جب یہ پیدا ہوئے تھے دیٹ مین 1984، دیکھو دیش آزادی سے پہلے کی بات ہے یہ تو 1984 کی بات ہے، تو اس وقت میں یہ جو دسنا ہے نا، یہ ایکچولی پڑتا ہے آپ کو نالندہ میں، تو اس وقت میں پٹنہ اور نالندہ ایک ہوا کرتا تھا، بٹ بعد میں جا کر وہ الگ ہو گیا، یعنی کہ اگر ہم موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں تو یہ نالندہ میں پڑے گا، نالندہ ضلع میں دسنا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تو اسی کو لکھا گیا، میں پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں کہ خواجہ نہیں رے، سید سلیمان ندوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو سید سلیمان ندوی کی پیدائش 22 نومبر کو دسنا میں ہوئی، جو موجودہ نالندہ ضلع میں ہے۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا۔ آئی ریپیٹ، تھوڑا سا بڑا نام ہے، حکیم سید ابو الحسن تھا۔ کن کے والد کا نام؟ بولو فٹافٹ، سید سلیمان ندوی صاحب جو یہاں پدھارے ہیں، ان کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، ان کی تعلیم، کس کی تعلیم؟ سید سلیمان ندوی۔ تو ان کی تعلیم دربھنگا کے امدادیہ اور لکھنؤ کے ندوۃ العلماء میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ 23 نومبر 1953 کو مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 23 نومبر 1953 یعنی 1884 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1953 میں ان کا ہو جاتا ہے انتقال۔ اب کچھ ان کی ہم تصانیف کی بات کر لیتے ہیں، دیٹ مین ان کی رائٹنگز، انہوں نے کون کون سی چیزیں لکھیں اور کمال کی چیزیں لکھی ہیں، بہت فیمس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کو آبجیکٹیو میں کافی آتا ہے۔ وہ علامہ شبلی نعمانی کے سچے جانشین ثابت ہوئے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا پارٹ 1 میں کہ علامہ شبلی نعمانی نے 2 چراغ، ایک ہندوستان اور پاکستان دونوں کو دیے ہیں۔ ہندوستان کے روپ میں مولانا آزاد آتے ہیں، اور یہ حالانکہ تقسیم ہندوستان جب ہوا تھا تب یہ پاکستان چلے گئے تھے، حالانکہ یہ تھے بھارت کی، تو پھر ہندوستان تو یہ پاکستان چلے گئے تھے، تو اس طرح سے پاکستان کو ایک نایاب تحفہ دیا، اور اسی طرح سے ہندوستان کو مولانا آزاد کے روپ میں دیا۔ تو وہ علامہ شبلی نعمانی کے سچے جانشین ثابت ہوئے، اور انہوں نے علامہ شبلی نعمانی کی نامکمل تصنیف، دیکھو اس کے پیچھے کہانی کیا بنتا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے جس کا نام تھا سیرت النبی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر، ان کے کریکٹر، ان کے کریکٹرسٹکس کو ایک کتاب میں وہ قلم بند کر رہے تھے ان کے سیرت کے اوپر۔ تو وہ جو ہے نا، ایکچولی وہ جب مولانا شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی صاحب لکھ رہے تھے تو ختم ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اپنے ایک ایسے اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کے گئے تھے جو اس قابل تھا کہ استاد کی جو نامکمل تصنیف تھی اس کو وہ پورا کر سکے۔ اسی کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی نامکمل تصنیف سیرت النبی کو بھی مکمل کیا۔
ان کی اہم تصانیف، دیٹ مین اگر ہم بات کریں کن کی، کیا شبلی نعمانی کی؟ نہیں، بات ہو رہی ہے سید سلیمان ندوی کی۔ تو دیکھو سید سلیمان ندوی کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو تعلیمات ہے تعلیم دربھنگا کے امدادیہ اور ندوۃ العلماء ہے نا، اور ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ تو ندوۃ العلماء یہ سے وہ پڑھے تھے نا، اسی لیے ان کے نام میں جو ہے سید سلیمان ندوی یعنی کہ ندوی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علامہ شبلی نعمانی کے سچے جانشین ثابت ہوئے اور انہوں نے اس کی نامکمل جو تصنیف تھی اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ سید سلیمان ندوی صاحب نے کچھ جو اہم کتابیں لکھی ہیں وہ بہت ایگزام میں آتا ہے، خاص طور سے دھیان رکھیے گا۔ تو میں اس لیے اس کو بار بار بول رہا ہوں کہ شبلی نعمانی کے بارے میں مت سمجھنا، ان کی اہم تصانیف مطلب کہ سید سلیمان ندوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو سید سلیمان ندوی کی تصانیف کہتے ہیں ان کے ذریعے لکھا گیا جو رائٹنگز ہے۔ تو ان کی اہم تصانیف میں عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی، یہ ایک ہو گیا، عربوں کی جہاز رانی، پھر یہاں کوما، اسی طرح سے سیرت عائشہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کچھ ان کی اہم، اس میں سے میں بتا دوں ایک یہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھو یار، اوور آل میں نے آپ کو کہیں نہ کہیں سید سلیمان ندوی کے بارے میں ایک بیسک کنسیپٹ جو ہونی چاہیے جہاں سے ایگزام میں کوشچنس آتے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب فٹافٹ میں یہ بھی میں بتا دوں کہ تصانیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مضمون بھی لکھا ہے، اور ایک تو یہی آپ کا اگزامپل ہے جو آپ ابھی چیپٹر پڑھ رہے ہیں، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہی ایک اگزامپل ہے ایک زبردست چیپٹر کا۔ اب اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے کہ مضمون کسے کہتے ہیں، حالانکہ میں نے بیک چیپٹر میں بھی بتایا تھا، پچھلے چیپٹر میں، بٹ تھوڑا سا میں یہاں بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھو کسی بھی رائٹنگز کو، کسی بھی خاص موضوع پر، کسی بھی ایک ٹاپک پر جب آپ اس کو لکھتے ہیں، اس کو اپنے رائٹنگز میں رائٹ کرتے ہیں تو اسے ہم مضمون کہتے ہیں۔ تو کسی خاص موقع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ کسی خاص موضوع، کسی خاص موقع پر جو تحریر کا مطلب ہو گیا کوئی رائٹنگ، قلم بند یعنی کہ رائٹ کیا جائے، اسے ادبی اصطلاح میں یعنی کہ ادبی بھاشا میں، یا پھر ادبی بھاشا مطلب ادب کسے کہتے ہیں؟ اردو کو کہتے ہیں۔ تو ادبی اصطلاح میں اسے ہم مضمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، کسی خاص موقع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ہم، پھر سے میرے ساتھ بولو، بھی یاد ہی ہو جائے گا، کسی خاص موقع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ اب بھائی جان پورے چیپٹر کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی اگر ہم بات کریں، دونوں کا نچوڑ امپورٹنٹ پوائنٹس میں یہاں پہ آپ کو دینے کا کوشش کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی پانی پینے کی آوشکتا لگ رہی ہے۔ ناشتہ ایک طرح سے بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے۔ ناشتہ کیا ہے؟ میں نے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ آپ رات بھر بھوکے رہتے ہیں، آپ سوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں جو آپ کی بھوک لگی ہوتی ہے اس بھوک کو توڑنے کے لیے ہم ناشتہ کرتے ہیں، یعنی کہ ناشتہ ایک طرح کا بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے۔ سید صاحب سید سلیمان ندوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو ہمارے مصنف ہیں کہ قول کے مطابق وہ 2 زبانیں جانتے ہیں کہ یورپ کی ایک پشچم کی یعنی عربی اور انگریزی۔ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں، یہ بہت بہت اچھے سے یاد رکھیے گا، یہ ایگزام میں آتا ہی ہے۔ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں، اسی سے افطار بنا ہے۔ نہار فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی اصلیت ناہار اور اس کے معنی ہیں نہیں کھایا ہوا، جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا اور پارٹ 1 میں تو ڈیٹیل۔ یہ
دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی اور ہندوی یعنی کہ ہندوستانی. تو بچہ اسی طرح سے ہم لوگ نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. قلیہ عربی میں بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں، ہے نا، اور قورمہ ترکی زبان کا لفظ ہے. قلیہ ایک ہوتا ہے قلی کرنا نا، میں نے بتایا تھا پچھلے چیپٹر میں، قلی کرنا، قلی کرنا. تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھیا جو سفیدی جو کرتے ہیں نا، سفیدی جو سفیدی کرتے ہیں دیواروں پر، تو وہ بھی جو ہے ہمارا کہنے کہ قلی کرنا کہلاتا ہے. اور بھی میں نے کئی ساری چیزیں بتائی تھی اس میں. بہرحال سرخی سے مراد عنوان ہے. میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی اخبار ہے تو اس اخبار کا جو ہیڈنگ ہے، پہلے کے وقت میں زیادہ تر سے بولڈ میں، جو ابھی میں جس چیپٹر ہوں تو میں نے کتنا بولڈ میں لکھا، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، تو وہ اکثر جو ہے نا وہ ریڈ یعنی کہ لال میں لکھا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہو تو اس میں ہم کیا بولتے ہیں، ہیڈنگ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں سرخی بولتے ہیں. تو سرخی سے مراد عنوان. عنوان کسے کہتے ہیں؟ عنوان مطلب کہ جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے نا، اسے عنوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کاہل احدی کے معنی ہماری زبان میں سست اور کاہل ہے، اور احدی کے معنی عربی میں ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. قلعی کے معنی ہماری زبان میں صفائی کے ہیں. قلعی کھولنا کے معنی کسی کا پوشیدہ راز ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور قلی پھیرنا کا مطلب کسی کا راز چھپانا ہوتا ہے. اگر اسی میں اگر رہتا کہ قلعی پھیڑنا، قلی پھیڑنا، تو اس کا مطلب ہوتا کسی کا راز چھپانا. آئی بات سمجھ میں؟ تو بہرحال یہی سب چیزیں، اسے چھوڑ کے آگے بڑھو. اسی چیز کا ایکسپلینیشن بتایا گیا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب دیکھو بچہ، چیپٹر آپ جتنا پڑھیے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں، آپ کو ہو رہا ہے تھوڑا سا مائنڈ آپ کا بلنک کر رہا ہوگا کہ یار کدھر سے کیا ہم سمجھیں، ایک ہی چیزیں تو آ رہی ہیں. تو ان سارے چیز کو سمرائز کرنے کے لیے ایک ہی نظر میں کچھ خاص ہو جائے، سمجھو. میں ایک ہیڈنگ دے دیتا ہوں، کچھ خاص ہو جائے. کچھ خاص ہو جائے، دیٹ مین ایک نظر میں اگر پورے چیپٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زیر نصاب بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے. دھیان رکھیے گا، یہ آبجیکٹو میں بہت زیادہ آتا ہے کہ یہ کس سے ماخوذ ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق. تو نقوش سلیمانی ایکچولی یہ جو ہے وہ ان کے ہی دوارا لکھا گیا ایک کتاب ہے، اس میں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کو. اس علمی مضمون میں الفاظ کے معنی کو 4 زبانوں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کی مثال سے واضح کیا گیا ہے. یعنی کہ ان 4 زبانوں میں اس چیپٹر کی تحقیق، جو الفاظ ہیں ان کی تحقیق کو اجاگر کیا گیا ہے. مضمون میں ایسے الفاظ کے اصل معنی کی وضاحت کی گئی ہے جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا سب کو انہوں نے اس چیپٹر میں دے دیا؟ نہیں، ان چیزوں پہ غور کیا گیا ہے، دیا گیا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، جیسے سرخی، احدی اور قلعی ناشتہ وغیرہ. یہی ساری چیزیں ہیں اس چیپٹر میں اسٹوڈنٹس. بس اوور آل اگر آپ نے اتنا اگر یاد رکھ لیا نا، تو اس کے بعد تمام یہ سارے جو کوشچنس ہیں وہ آپ بنا لوگے. جیسے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہرین تھے. ابھی آپ نے دیکھا فطور کے معنی کیا ہوتے ہیں. دیکھو یہ ساری چیزیں ابھی پڑھے ہو، دوبارہ ریوائز کرو. اگر کوشچن اگر آنسر میں دقت اگر ہو، دوبارہ ویڈیو کو ریپلے کر کے دیکھو. امید ہے کہ آپ ایک ایک کوشچن کو کر پاؤ گے. اب تھوڑا سا ایک لانگ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کچھ ایسے بھی کوشچن آپ کو آتا ہے 5 نمبر میں آتا ہے ایگزام میں، کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں تحریر کریں یا لکھیں. یا پھر اسی کوشچن کو کچھ ایسے پوچھ سکتا ہے کہ مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کا خلاصہ پیش کر. آپ بولو گے سر یہ تو بالکل الگ ہے کوشچن، بالکل الگ ہے، لیکن میں نے جو خلاصہ دیا ہے اگر آپ اس کو لکھ دو گے تو وہ اس کا بھی آنسر ہو جائے گا، اس کا بھی آنسر ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں ایک آدھ پوائنٹ اگر ایڈ کر دو گے تو اور زبردست ہوگا. تو آنے والا جو پارٹ ہوگا پارٹ 3، اس میں میں آپ کو ایگزیکٹ آنسر بھی بتاؤں گا کہ آپ کو آنسر رائٹنگ کیسے کرنی ہے ایگزام میں.
ताकि आपको फुल मार्क्स अचीव हो सके और अच्छा से अच्छा आप परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगला पार्ट अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट भी मैं आप तक पहुंचा सकूं ईज़िली। थैंक्स अ लॉट, वॉच द वीडियो।